1000 गुना ज्यादा है। आपने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी और मस्जिद नबवी में चले गए, वहां पढ़ी, बोलिए दोनों का सवाब बराबर होगा? ये बढ़ गया, ये 50,000 गुना हो गया। आपने मस्जिद नबवी में पढ़ी, फिर काबातुल्लाह में चले गए, वहां पढ़ी, बोलिए दोनों का अजर बराबर है? वो 1,00,000 गुना हो गया। तो काबातुल्लाह में, बैतुल्लाह में 1,00,000 गुना अजर था। हमारी और आपकी नमाजें इनसे मुकामात से फजीलत पाती हैं। हुसैन ने 50,000 गुना भी छोड़ा, हुसैन ने 1,00,000 गुना भी छोड़ा, और ऐन हज के दिनों में, ये बात काबिल तवज्जो है, हज के दिनों में 8 ज़िलहज है और हुसैन अपने हज को उम्रे से बदलकर इहराम उतार कर सूए करबला चल पड़े। सूए करबला के लिए 2 गुना 4 गुना अजर की भी कोई रिवायत पूरे ज़ख़ीरा दीन में नहीं है, न कहीं कुरान में, न हदीस में, कि एक नमाज का सवाब चलो 2-4 के बराबर ही। 1,00,000 गुना अजर छोड़कर हुसैन जा रहा है, मगर समझा ये रहा है, लोगों जब आशिक अपने महबूब से सौदा करता है, गिनतियां नहीं देखता। अगर वो काबे जाने में राजी हो तो इश्क काबे जाता है, अगर वो काबा छुड़ाने में राजी हो तो इश्क काबा छोड़कर चला जाता है। इसलिए हमारी नमाजें मुकाम से फजीलत पाती हैं, आशिकों की नमाजें वो मुकाम से। और हुसैन आशिकों का इमाम व पेशवा है। हुसैन की नमाज ने, इबादत व बंदगी ने मुकाम से फजीलत नहीं पाई, मुकाम ने हुसैन की सजदे और नमाज से फजीलत पाई। हमारी नमाज का दर्जा इसलिए ऊंचा होता है कि काबे में पड़ी है। हुसैन की नमाज का दर्जा इसलिए ऊंचा नहीं हुआ कि कहां पड़ी, बल्कि जहां पड़ी हुसैन के सजदे ने उस मुकाम का दर्जा ऊंचा कर दिया। करबला को कोई जानता ना था, ये सजदा ये हुसैन था जिसने करबला को रश के सहने हरम बना दिया। काबा भी तरसता होगा उस सजदे को जो हुसैन ने करबला की जमीन पर किया। करबला। अब उस दूसरी बात को भी यहां साथ मिला दिया। शुरू हुई थी तो कुर्बानी थी, इब्राहिम तक पहुंची अलैहिस्सलाम तो नुसक और मनसक थी, उसमें जिन्सो जा दोनों थे। जिन्सो जा, ज़िबा भी था, कुर्बानी भी थी, यानी हदिया भी था। मगर जब मुस्तफा तक पहुंची तो वही रस्म कुर्बानी वो नहर में बदल गई। नहर में, नहर भी कुर्बानी ही होता है। आप बकरा ईद वाले दिन को यौमे नहर कहते हैं। नहर, हज जब हो जाता है तो यौमे नहर आ जाता है, कुर्बानी। मगर मनसक में जिन्स और जान दोनों में से कोई हो सकता है। नहर में जिन्स नहीं होती, खाली जान होती है, खाली जान होती है। और नहर, नहर याद रखिए हर जानवर का नहीं होता। छोटे जानवर, बकरी, भेड़, दुम्बा, बकरा, इनका ज़िबा होता है। इनको जब बकरा ईद वाले दिन कुर्बान किया जाता है तो इन पर जब छुरी चलती है तो उसे ज़िबा कहते हैं। ज़िबा। जो बड़ा जानवर है, ऊंट, लंबी गर्दन वाला, जब उसकी कुर्बानी होती है तो उसको नहर कहते हैं। और उसका तरीका ये है, तरीका कि ऊंट के सीने में नेजा मारा जाता है। नेजा असलन जो सूरत थी, फिर आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें कई तब्दीलियां आ जाती हैं मुआशरती एतबार से। असलन ऊंट के नहर का तरीका ये है, उसके सीने में नेजा मारा जाता है, वो उसके दिल तक जाता है। और फिर लंबी गर्दन होती है चूंकि, तो उसको कई जगह से काटा जाता है, कई जगह से। और बाज ने कहा 7 जगहों से काटा जाता है, 7 से। बाज ने कमोबेश भी कहा, मगर ये तयशुदा बात है कि सीने में नेज़े का लगना और गर्दन का कई जगह से कटना, ये है नहर की सूरत हाल। मुस्तफा से मुतालबा ज़िबा का भी नहीं किया गया, नहर का किया गया। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, हबीब अपने रब के लिए नमाज पढ़े और नहर करें, नहर करें। अब उस नहर
اور صلات کا محل ذات حسین تھی، ذات حسین۔ مصطفیٰ کی گردن پر کسی کا خنجر نہیں چل سکتا تھا، مصطفیٰ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا، مصطفیٰ کو کوئی جھکا نہیں سکتا تھا، مصطفیٰ کو کوئی اپنی کاوش سے مٹا نہ سکتا تھا۔ حضور اللہ کے امر قدرت کی حفاظت میں تھے، سو فرمایا حبیب حکم آپ کو دیتے ہیں نہر کا، مگر اس کا عملی اطلاق حسین پر کرتے ہیں، حسین پر کرتے ہیں۔ حسین اپنے نانا کی تربیت پا کر، نانا کی، اور پھر بڑی اہم بات یہ ہے کہ حضور نے ہمیشہ حسین کو اپنی نمازوں میں جو کچھ حسین کرتا رہا کبھی منع نہیں کیا، کبھی منع نہیں کیا۔ ہم نے ایک بات صرف سن رکھی ہے کہ وہ ایک دفعہ پشت پر آ گئے اور سجدہ لمبا ہو گیا اور پتہ نہیں 72 تسبیحات ہو گئی یا جتنی بھی، ایسا ہی ہے نا۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ درجنوں واقعات ہیں جو کتب حدیث میں ہیں، اور یہ ہر روز کے واقعات تھے، ہر روز کے منظر۔ کبھی ٹانگوں سے لپٹ جاتے، کبھی تشہد کی حالت میں آ کے گود میں بیٹھ جاتے، کبھی کندھوں پر سوار ہو جاتے، اور کبھی جب سجدے میں ہوتے پشت پر سوار ہو جاتے۔ اور ایک بڑا ہی عجیب اور انوکھا واقعہ ہے، وہ بھی آپ تک پہنچا دوں۔ ایک دن آقا علیہ السلام سجدے میں تھے اور حسین پشت پر آ کر بیٹھ گئے۔ کسی صحابی نے دیکھا، میرا گمان یہ ہے کہ شاید حضور اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو بیٹھ گئے، ممکن ہے جماعت کے ساتھ ہوں، مگر وہ پشت پر بیٹھے تھے۔ تو کوئی صحابی آئے، انہوں نے دیکھا حضور نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ پشت پر بیٹھے ہیں، تو انہوں نے چاہا کہ میں آگے بڑھ کر پشت سے حسین کو اٹھا کر سائیڈ پہ بٹھا دوں۔ جب وہ اس ارادے سے آگے بڑے صحابی، تو آقا علیہ السلام نے اپنے جسم اور بازو کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے سجدے کی حالت میں بغل کے نیچے سے، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، اور حضور نے حالت نماز اور سجدہ میں ہاتھ اٹھا کر منع کیا، خبردار حسین کو نہ اٹھانا، خبردار حسین کو نہ اٹھانا۔ اب ایک بات ہے، نماز نام ہے اللہ کی طرف توجہ کا، اللہ کی طرف دھیان کا۔ شروع ہوتی ہے، ابھی قیام ہوتا ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں ہاتھ باندھ کر ایاک نعبد و ایاک نستعین، خطاب کا صیغہ ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور ساتھ پھر دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا یا سیدھا راستہ دکھا۔ تو جتنا کسی کا نماز میں دھیان کامل ہو، نماز کا درجہ اتنا اونچا ہوتا ہے، اور رسالت سے زیادہ دھیان کس کا خدا پر ہوگا، رسول سے زیادہ کس کا دھیان ہوگا۔ مگر عجیب بات ہے، نماز رب کی پڑھ رہے تھے حضور، اور دھیان سارا حسین پر تھا، سارا دھیان حسین پر تھا۔ کوئی اتارنے کے لیے آیا تو حضور نے ہاتھ سے اشارہ کیا، خبردار ایسا نہ کرو، خبردار۔ اور ایسی درجنوں احادیث آپ کو ملیں گی ذخیرہ حدیث میں کہ حضور نے کئی مرتبہ ایسا ہوا نماز پڑھ کر، یہ اس ضمن میں عرض کر رہا ہوں، کوئی کہے کہ کیا ادھر دیکھ رہے تھے؟ نہیں، دیکھ نہیں رہے تھے، اللہ نے حضور کو خاص صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آقا نے کئی بار نماز پڑھنے کے بعد بعض مواقع پر لوگوں کو ایک ایک کو الگ الگ اشارہ کر کے کہا فلاں 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 تم اپنی نماز دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھو۔ کہیں پر فرمایا لوگ رکوع میں اور سجود میں خشوع و خضوع نہیں کرتے اور نماز کے آداب کا دھیان نہیں رکھتے، اور فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں جب ادھر کھڑا ہوتا ہوں تو صرف آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں؟ حضور نے فرمایا خدا کی قسم جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح سر کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، سر کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو آقا نے اللہ کی عطا کردہ اسی صلاحیت کے ساتھ آنے والے کو دیکھا، اس کے دل کے ارادے کو دیکھا، تو حضور نے منع فرما دیا، فرمایا خبردار حسین کو نہ اتارنا۔ حسین کی نمازوں میں آقا علیہ السلام نے ناز برداریاں کی، ناز اٹھائے ہیں۔ کیوں؟ حسین نے وہ فریضہ سر انجام دینا تھا جو کائنات میں کسی اور کے سپرد نہیں کیا جا سکتا، اور وہ فریضہ تھا اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا
اور دین کو مٹانے کی ہر کاوش کو اس طرح ملیا میٹ کر دینا کہ کوئی قیامت تک پھر ایسی جرت نہ کر سکے۔ اب وہ جو حسین اللہ کے ساتھ عشق کا سودا کرنے چلے، تو میں نے عرض کیا سودے بازیاں گنتیاں شمار نہیں ہوتے۔ حسین کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ لے کر سوئے کربلا چلے، سوئے کربلا چلا، اور نہر تھا، نہر۔ اب یہ سارے جتنے قافلہ حسین میں تھے وجود میں الگ الگ تھے، اصل میں یہ سب حسین کے جسم و جان کا حصہ تھا۔ نیزہ لگا علی اکبر کے سینے میں تھا، اذیت حسین کو ہوئی۔ بازو عباس کے کٹے تھے، تکلیف حسین کو ہوئی تھی۔ سر قاسم کا کٹا تھا مگر تکلیف حسین کو ہوئی تھی۔ تیر علی اصغر کو لگا تھا، اذیت حسین کے دل پر ہوئی تھی۔ لوگوں یہ جتنی شہادتیں تھیں دیکھنے میں جدا تھی، حقیقت میں وجود حسین تھا، وجود حسین تھا۔ تو اتنے وار ہوئے، اتنے تیر لگے، تلواروں کے وار ہوئے کہ حسین کا پورا وجود سر سے پاؤں تک زخموں کے ساتھ بھر گیا۔ ایسا نہر اور ایسی قربانی تو کسی اونٹ کی نہ جانور کی نہ ہوئی ہوگی جیسی قربانی وجود حسین کی ہوئی، وجود حسین کی ہوئی ہے۔ اب حسین نے اس آخری لمحے میں وہ سجدہ کیا ہے کہ جس نے فصلی لربک کو کے حکم کو اپنی انتہا تک ادائیگی میں پہنچایا، اور ون ہر میں سب کچھ قربان کر کے لٹا کر حسین نے اس حکم کو بھی کمال تک پہنچا دیا۔ اس پر مجھے وہ کسی کی بات یاد آتی ہے، کیا خوب کہی ہے، کہتے ہیں کہ داغ سجود تیری پیشانی پہ بنا تو کیا، ملا کی نماز ہماری نماز وہ کیا ہے، وہ سجدے میں جاتے ہیں، سر صفوں پر رگڑتے ہیں اور ادھر کالے نشان بناتے ہیں، کالے نشان، اور اس کو محراب سمجھتے ہیں۔ محراب ماتھے کے کالے داغوں کا نام نہیں ہے، اندر چلنے والے معرفت کے چراغوں کا نام ہے۔ محراب باہر کالے رنگ کی شکل میں دکھائی نہیں دیتا، محراب انسان کے قلب و باطن میں اللہ کے تعلق کی شمع جلا دیتا۔ اس لیے کہا کہ داغ سجود تیری پیشانی پہ بنا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر زمین پہ نشان رہے۔ حسین کا سجدہ ریگزار کربلا پر قیامت تک چمکتا رہے گا، اور اس نشان سجدہ حسین کو نہ وقت مٹا سکے گا نہ شیطان مٹا سکے گا، یہ ہمیشہ آب روئے کائنات سجدہ رہے گا۔ اب ایک دو بڑی اہم، پھر اختتام کی طرف جاتا ہوں، ایک دو بڑی اہم باتیں ہیں۔ ہم نے شاید یہاں سورہ کوثر پر کبھی گفتگو کی تھی، مجھے ایسا گمان آتا ہے کہ شاید کبھی کی، وہ سارا پس منظر اور وہ ساری تفسیر نہیں کر رہا، مگر ایک بات عرض کرتا ہوں۔ سورہ کوثر میں یہ حکم دیا اللہ نے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے مختصر مگر بڑی عظیم اور جامع سورت ہے، جامع سورت۔ 3 آیتیں ہیں، ہر آیت 10 حروف پر مشتمل ہے، تینوں آیتیں، یعنی اس سورہ مبارکہ کے ٹوٹل حروف 30 ہیں، ہر آیت 10 حروف کی جامع یا اس پر مشتمل ہے، اور ہر آیت کے اختتام پر جو لفظ آیا ہے وہ پورے قرآن میں صرف ایک بار استعمال ہوا۔ مثلا انا اعطیناک الکوثر، آخری لفظ کیا ہے؟ کوثر، بولیے کیا ہے؟ کوثر۔ الحمد سے والناس تک پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ اسی سورہ کوثر میں آیا،
پورے قرآن میں دوسری مرتبہ کہیں نہیں آئی. دوسری آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھے قربانی کرے. آخری لفظ کیا ہے؟ وَانْحَرْ، پورے قرآن میں ایک مرتبہ ہے. اور تیسری آیت اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آخری لفظ ہے ابتر، پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ ہے. ایک خاص چیز کی طرف اشارہ ہے. ایک دفعہ پورے قرآن میں آنا، وہ چاہے کوئی لفظ 20 بار استعمال کرے، اس کا کلام تھا، مگر اس نے اس امر کی طرف متوجہ کیا کہ لوگوں یہ تینوں حروف، یہ الفاظ جس طرح ایک بار آئے ہیں ہر آیت کی آخر میں، ان کا جو مصداق ہے، ان کا جو محل ہے، یا ان سے جو مراد ہے، وہ بھی پوری کائنات میں ایک ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر سے مراد وجود فاطمہ ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور وَانْحَرْ، نہر سے مراد وجود حسین ہے. اور اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ابتر یہ بھی ایک ہی. ابتر سے مراد وجود یزید ہے، وجود یزید ہے. فرمایا نہ کوثر وجود فاطمہ کوئی اور ہے، نہ نہر کا محل حسین کوئی اور ہے، اور ذلت و رسوائی جس کے مقدر میں لکھ دی گئی وہ یزید بھی ایک ہے، کوئی دوسرا نہیں. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے جامعہ الازہر مصر نے اعداد و شمار پر مبنی ایک گزٹ شائع کیا، ایک گزٹ. اس میں انہوں نے بتایا کہ 2.5 کروڑ افراد ایسے ہیں، 2.5 کروڑ، جن کا شجرہ حسن اور حسین سے جا ملتا. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کے ذیل میں عرض کر رہا ہوں. ان کے ریکارڈ کے مطابق وہ کہتے ہیں 2.5 کروڑ افراد ایسے ہیں جن کا نسب، جن کا شجرہ حسن اور حسین سے جا ملتا ہے. اور وہ کہتے ہیں ہمیں ایک فرد ایسا نہیں ملا جس کا نسب اور شجرہ یزید سے ملتا. اس کی نسل میں کوئی اگر ہے بھی تو ایک فرد روئے زمین پر نہیں ہے جو کلیم کرے کہ میں یزید کی اولاد میں سے، یزید کی اولاد میں سے. ارے اللہ نے نام و نشان مٹا دیے. اور آج لوگ یوں سوچتے پھرتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ بھائی حسین اور یزید کا معاملہ ان پر چھوڑ دو اور تم اس بحث میں نہ پڑو. سنتے ہیں ایسا، میں بڑے نرم الفاظ استعمال کر رہا ہوں. اور کوئی کہتا ہے کہ ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑو، وہ جانے اور اس کا کام جانے، ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سن لو، خیر و شر اور حق و باطل کے تصادم میں کسی ایک طرف کھڑا ہونا پڑتا ہے. اگر این لمحہ جنگ میں بھی شعور آ جائے کہ میں غلط جگہ پر کھڑا ہوں تو غلط لشکر کو چھوڑ کر صحیح لشکر میں آنا یہ سنت حر ہے. حر اچھا تھا جو آیا یزید کی طرف سے تھا، مگر جب دیکھا حق حسین کے ساتھ ہے تو وہ لشکر یزید چھوڑ کر قافلہ حسین میں آ گیا ہے. ہم لا تعلق کیسے رہ سکتے ہیں؟ آج ہم نے دنیا میں اگر لا تعلقی اختیار کی اور جواب میں کل قیامت کے دن انہوں نے لا تعلقی اختیار کی تو کہاں جاؤ گے؟ ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن اور میرے اہل بیت الگ نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اسی طرح اکٹھے چلتے چلتے میرے پاس حوض کوثر پہ آ جائیں گے. حوض کوثر میں اس پر سوچتا رہا، حوض کوثر کا ہی نام کیوں لیا ہے؟ میدان حشر میں اور بھی کئی مقامات ہیں، اور آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو کہاں کہاں تلاش کریں، کہاں ملیں گے؟ تو حضور نے 3 جگہوں کا نام بتایا تھا، میزان کا، کوثر کا اور پل صراط کا. مگر جب یہ فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت اکٹھے رہیں گے، جدا نہیں ہوں گے،
حتیٰ کہ دونوں اکٹھے چلتے ہوئے قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پہ آ جائیں گے۔ تو میں اس پر سوچ بچار کرتا رہا کہ حوض کوثر کا نام کیوں لیا ہے۔ پھر جب کربلا کی طرف دھیان گیا تو مجھے وجدان کی سطح پر یہ بات سمجھ آئی، حقیقت حال رب جانتا ہے کہ کربلا پیاس کا دن تھا، آل محمد پر پانی بند کر دیا گیا تھا، آل محمد پر۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا سخت پیاس کا عالم ہوگا، اور آپ سنتے ہیں یہ باتیں، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، سورج قریب ہو کر آگ برسا رہا ہوگا، ہر کسی کی پانی ضرورت ہوگا، اور پانی حوض کوثر پر ہوگا، اور تقسیم مصطفیٰ کر رہے ہوں گے۔ وہاں پر اہل بیت قرآن کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جو مجھے سمجھ آئی ہے، آقا علیہ السلام نے اشارہ دیا، میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میرے اہل بیت کی سنگت میں رہنا، پانی پلاؤں گا تو قیامت کے دن کوثر سے میں، مگر کھڑے اہل بیت ہوں گے، جس کو جو پینے آئے گا پلاؤں گا میں، پوچھوں گا اہل بیت سے، پوچھوں گا اپنے گھر والوں سے کہ اس کو پلاؤں، یہ کس کیمپ میں تھا، یہ کہاں کھڑا تھا، یہ کہاں کھڑا تھا۔ اس وقت ایمان کی حقیقت کی سمجھ آئے گی۔ ایمان فقط نمازیں پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، روزے رکھ لینے، حج زکاتیں ادا کر لینے کا نام نہیں ہے۔ ایمان نسبتوں کا نام ہے، ایمان عقیدتوں کا نام ہے، ایمان رشتوں محبتوں کا نام ہے، ایمان عطاؤں کا نام ہے، عطاؤں کا نام ہے۔ اس لیے آئیے حضور کے اہل بیت کے ساتھ سنگت اختیار کریں، اپنی نسلوں کو محبت اہل بیت کا درس دو، اپنے گھروں میں کتابیں لے جاؤ، کتابیں لے کر جاؤ۔ اور کون سی کتابیں؟ مولویوں کی کتابوں کی بات نہیں کرتا، مصطفیٰ کی احادیث اور آقا کے فرامین کی پر مشتمل کتابوں کی بات کرتا ہوں۔ حضور کے فرمان اپنی اولادوں کو پڑھاؤ، سکھاؤ، تاکہ ان کے اندر اہل بیت کی محبت بھی آئے، ظلم کے مقابلے میں ان کے اندر جرأت بھی آئے۔ واقعہ کربلا اور ذکر کربلا کو فقط حسین کی مظلومیت سنا سنا کر رونے رلانے تک نہ رکھو۔ حسین مظلومیت کا نام نہیں، حسین جرأت کا نام ہے، حسین بے بسی کا نام نہیں ہے، حسین ظالم جابر طاقتور صاحبان اقتدار سے ٹکرا جانے کا نام ہے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے دنیا داری پر مشتمل، کہ ہم یہ کہتے ہیں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ یہ حسین کا نظریہ نہیں ہے۔ حسین نے جو نظریہ دیا وہ یہ تھا کہ لوگوں، وجود کی لاٹھی رہے یا نہ رہے، سانپ کا سر کچلا جانا چاہیے، سانپ کو مرنا چاہیے۔ حسین نے اپنے کردار سے، اپنی ثابت قدمی سے، اپنی استقامت سے، اپنی مستقل مزاجی سے، اپنی جرأت سے یزید اور یزیدیت کا سر کچل دیا اور دین مصطفیٰ کا پرچم سر بلند کر دیا۔ لا تعلقی حق پر مشتمل نہیں ہوتی کہ آپ کہیں نہ میں اس کے ساتھ نہ اس کے ساتھ۔ کسی نے کہا تھا تو شر کے ساتھ نہیں تو سپاہ خیر میں آ، اگر تو باطل کے ساتھ نہیں ہے تو پھر حق کے ساتھ آ، تو شر کے ساتھ نہیں تو سپاہ خیر میں آ، کہ راہ فرار کی بین الصفین کوئی نہیں۔ آج ہم نے وتیرہ یہ اپنا لیا ہے کہ ہم ظالم اور مظلوم دونوں سے لا تعلق ہو گئے۔ ڈاکٹر علی شریعت نے، مرحوم نے کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا، کہتے ہیں اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو پھر تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ
मस्जिद के हुजरे में थे या तवाइफ के कोठे पर थे। अगर आपके सामने इज्जतें लुट जाएं, आपके सामने जान माल लुट जाए, आपके सामने मुस्तफा का दीन लुट जाए, आपके सामने लोगों के मुस्तकबिल लुट जाए, आपके सामने आका के लाए हुए निजाम को के खदो खाल बर्बाद हो जाए और चेहरा दीन मुस्तफा मस्त कर दिया जाए और आप खामोशी और आफियत से बैठे तस्बीह करते रहें और कहें मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं, जो हक के साथ नहीं खड़ा, तारीख को इससे गरज नहीं कि वो कहां था, वो तवाइफ के कोठे पर था या मस्जिद के हुजरे में था। यजीदियत का नुक्ता नजर ये था कि ताकत हक है, ताकत हक है, और हुसैन का नुक्ता नजर ये था ताकत हक नहीं है, हक ताकत है। उसमें तादाद और कसरत और किल्लत की बात नहीं है, हक कलील तादाद में भी हो तब भी गालिब आता है और बातिल तादाद में कसीर हो तब भी जलील और रुसवा होता है, जलील और रुसवा होता है। सो आइए हक को जाने, हक को पहचाने, हक के साथ खड़े हों, मुआशरे में हक को फरोग दें और इबादत का वो तसव्वुर जो हुसैन ने राहे इश्क पर चलते हुए वाज़े किया है, उस तसव्वुर को अपनाएं, उस तसव्वुर को अपनाएं। और वो ये है